अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाज। नाज़रीन, मुल्क जी जेका इक़्तिसादी सूरत हाल आहे उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असां मुख़्तलिफ़ हुकूमतुनि तरफ़ां किफ़ायत शुआरी जो प्रोजेक्ट ॿुधंदा रहिया आहियूं। जॾहिं तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह इमरान ख़ान हुकूमत संभाली हुई त चयो वियो त हीअ जेको आहे गाॾियूं असां विकिणी छॾींदासूं, असीं हीअ जेको आहे वज़ीर आज़म हाउस खे यूनिवर्सिटी ठाहे छॾींदासूं, गवर्नर हाउसनि खे म्यूज़ियम ठाहे छॾींदासूं, मुख़्तलिफ़ ऐलान थिया ऐं वज़ीर आज़म पाण पंहिंजे घर वञी रहंदो ऐं हिकिड़े कमरे जे घर में वज़ीर आज़म खे रहायो वेंदो। इन तरह जा ऐलान थिया, पर उन किफ़ायत शुआरी जो मुल्क जे मईशत ते कहिड़ो असरु पियो उहो सभिनी खे ख़बर आहे। हींअर ताज़ो कल्ह मुख़्तलिफ़ फ़ैसिला कया विया आहिनि वफ़ाक़ी काबीना जे अंदरि, जंहिंमें चयो आहे त समूरा वफ़ाक़ी इदारा 15% ख़र्च घटाईंदा। वफ़ाक़ी काबीना में शामिल समूरनि वज़ीरनि, सलाहकारनि, ख़ासि मददगारनि जूं पघारूं ऐं मरातूं ख़तमु कयूं वियूं आहिनि। वफ़ाक़ी काबीना में शामिल समूरा वज़ीर, सलाहकार ऐं वफ़ाक़ी ऐं ख़ासि मददगार पंहिंजा बिल, बिजली, तोड़े गैस ऐं पाणी जा बिल पाण भरींदा। लग्ज़री गाॾियूं उन्हनि खां वापसि वठण जो फ़ैसिलो करे वियो आहे ऐं उहे गाॾियूं विकिरो करण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सरकारी मुलाज़िमनि खे हिक खां वधीक प्लाट न ॾिनो वेंदो ऐं सफ़री ख़र्च घटाइण लाइ वर्चुअल गॾिजाणियुनि ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। इन तरह जा मुख़्तलिफ़ जेके क़दम कल्ह फ़ैसिलो कयो वियो आहे, इन ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं उन सां गॾोगॾु चीन पारां 70 करोड़ जी जेका आहे डॉलर्स जी जेका कर्ज़ वारी जेका मंज़ूरी थी आहे उन जो बि गुफ़्तगू कंदासूं ऐं IMF ते स्टाफ लेवल जे मुआहदे जूं नवीद ॿुधाई वई असांखे पंहिंजो जेको आहे पंहिंजे असांजे वज़ीर ख़ज़ाना उन असांखे इहे हाल वाल ॾिना आहिनि। इन समूरनि मामलनि ते गुफ़्तगू कंदासूं। असां सां हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि मुल्क जा नामियारा इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो कल फैसले किए गए हैं कि हम किफ़ायत शुआरी का रास्ता अपना रहे हैं? अब नहीं, पहला सवाल ये पैदा होता है कि किफ़ायत शारी करना क्यों चाह रहे हैं? क्या मईशत को बेहतर बनाना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं? तो इसका जवाब तो जो मुस्लिम लीग नून है उसका मंशूर में दिया गया है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर वफाक और सूबे एक मुकर्रर हद से ज़्यादा आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाते और टैक्सों के निज़ाम को मुनसिफाना नहीं बनाते तो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो ही नहीं सकती। और हमें ये बात मालूम है, मंशूर में कहा गया है कि जब हम इस किस्म की कोई कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान के ताकतवर तबके जो हैं कुछ वो इसकी मुखालफत करेंगे। हमें उनसे निमटना आता है और हम निमट कर दिखाएंगे। जब वो ये कह चुके हैं कि इन चीज़ों के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती, तो जिस वक्त ये कहा था उस वक्त तो मईशत इतनी तबाह बर्बाद नहीं थी जितनी आज है। इतनी तबाह बर्बाद तो कभी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुई थी। और इसकी जिम्मेदारी आपको भी पता है, कौम को भी पता है कि मौजूदा हुकूमत पर है, साबका हुकूमत के ऊपर है, सियासतदानों के ऊपर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है और FBR के ऊपर है और मुख्तलिफ दूसरे इदारों के ऊपर है। उन सब का एक गठजोड़ था जिसके ये वजह से मईशत तबाह हुई है। तो अब कोई कहता था कि जी हम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे। ये सब ड्रामे, फूल पत्तियाँ चलती रहती हैं, इनके कोई माने नहीं है। अगर FBR का चेयरमैन ये कहता है कि हमारी टैक्सों की वसूली जो है वो जितनी होनी चाहिए उससे 3000 अरब रुपए कम है, तो ये फूल पत्तियां करके क्या वो 3000 अरब रुपए जो खुद कह रहे हैं वो उसके नुकसानात पूरे हो जाएंगे? और मैं तो ये कहता हूँ कि 3000 अरब नहीं है, यह है 7000 अरब रुपया सालाना। इसके बड़े हिस्से को रोके बगैर ये क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं? मैं तो आपसे ये भी कह दूं कि करप्शन से, बदगुनवानी से, टैक्सों की चोरी से और शाहाना अखराजात वगैरह से कौमी ख़जाने को 9200 अरब रुपया साल का नुकसान हो रहा है। तो उसमें से कितनों को आप रोकना चाहते हैं? इसका जो सबसे बड़ा इदारा है करप्शन रोकने का, आपको भी पता है कि वो एहतसाब है, नैब है। लेकिन पाकिस्तान में कोई इदारा जो है वो हुकूमत, सियासतदान वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम शफाफ हो। तो मैं तो एक स्टेटमेंट आपके पहले भी दिया था, आज फिर दे देता हूँ। सितंबर 2001 से आज तक पाकिस्तान में जितने FBR के चेयरमैन आए उन सब ने टैक्सों के जो लूटी हुई दौलत के वसूली के मज़ा का खेज और गलत दावे किए।
ماضی میں ہم جاوید اقبال صاحب کو رویا کرتے تھے کہ یہ بہت غلط بیانیاں کر رہے ہیں. آفتاب صاحب جو ابھی آفتاب سلطان وہ صاحب ایف بی غالباً آر ان کے کا نہیں نام تھا. سر، نیب کے چیئرمین، آپ نے ایف بی آر کے چیئرمین کہے. جی اس کو میں کریکشن کر دیتا ہوں. نیب کے جتنے چیئرمین ستمبر 2001 سے اب تک آئے ہیں ان سب نے، جس میں سرونگ جنرلز بھی تھے، لیفٹیننٹ جنرل بھی تھے، ایڈمرلز بھی تھے، اسٹیٹ بینک کے ریٹائرڈ ججز بھی تھے، بیوروکریسی والے بھی تھے، ان سب نے نیب کے تمام چیئرمینس نے آج تک جو دعوے کیے ہیں لوٹی ہوئی دولت کی وصولی کے، وہ مذاق خیز حد تک غلط تھے اور جان بوجھ کر وہ غلط دعوے کیے گئے ہیں. جاوید لیکن اقبال وہ صاحب تو کو آپ کو پتہ ہے نا، اب سابق وزیر اعظم نے وہ بات کھول دی ہے کہ نیب جو ہوتی ہے وہ اپنا جی ایچ کیو کے ماتحت ہوتی ہے. نہیں، وہ تو ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. نیب کے چیئرمین جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے وہ تو کہتے ہیں میں کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا. تو میں ابھی جب یہ بات میں نے پڑھی کہ میں دباؤ قبول نہیں کرتا تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا 2 منٹ آپ اس پہ بات کر لوں کہ جب یہ صاحب آئے تھے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے برسوں میں جو جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ان کے اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز نے کیا کہا تھا نیب کے متعلق، پہلے تو وہ دیکھ لیں، اور ظاہر ان کے علم میں بھی تھا. پہلا ہے نیب کرپشن کا سہولت کار اور کرپشن کا دماغ ہے. نیب سے خدا ہی پوچھے گا ان سے کیا پاکستان میں کوئی ان کا آڈٹ کر سکتا ہے. نیب نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دیے اور ایک معزز جج نے کہا نیب نے ملک کا تماشا بنا دیا. نیب نے اس ملک کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا. تو جب ہمارے آفتاب سلطان صاحب آئے تھے تو کیا ان کو یہ باتیں پتہ نہیں تھی کہ سپریم کورٹ کے یہ معزز جج صاحبان جن میں سے کچھ جو ہے وہ چیف جسٹس بن کے ریٹائر ہوئے کیا کہتے رہے تھے. میں نے خود 1 درجن دفعہ لکھا ہے اخبارات میں کہ ستمبر 2001 سے جتنے چیئرمین آئے سب نے وصولی کے غلط دعوے کیے، جھوٹے دعوے کیے. اب میں نے دیکھا کہ میں ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو ایک موجود یہ جنہوں نے اب استعفیٰ دیا آفتاب سلطان صاحب، ان کے دور میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ میرے پاس ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ نیب نے اپنے قیام سے اکتوبر 2022 تک 868 ارب روپے کی وصولی کی ہے. اب یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اتنے تو کیا اس کی آدھی بھی نہیں کی. پھر اس میں یہ لکھا ہے کہ جو وصولی کی اس کا بریک اپ دیا ہے. اب میں حیران اور بریک اپ میں کیا لکھتے ہیں کہ بینکوں کے قرضوں کی ری شیڈولنگ ہوئی، وہ اس کو وصولی کہہ رہے ہیں. ارے بھائی، بینکوں کے قرضوں کی جو ری شیڈولنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو کچھ ٹائم اور کچھ مہلت دے دی جاتی ہے. وہ وصولی کہاں ہوتی ہے؟ ان میں سے بعض معاف ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے اتنی وصولی کی، 110 ارب روپے کی لکھا ہوا ہے. تو اسٹیٹ بینک تو مانتا ہی نہیں ہے اس بات کو. تو اسٹیٹ بینک فائنل اتھارٹی ہے. تو آپ کیا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ 868 ارب روپے کہاں ہے؟ تو اگر میرا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ آئے تھے ان کے لیے تو بڑا اچھا موقع تھا کہ جو پچھلی رپورٹیں ایگزیکٹو بورڈ ان کا جو ہے وہ کرتے رہے تھے ان کا احتساب کرتے اور اس کی اصلاح کرتے، تاکہ یہ اتنا ادارہ مضبوط ہو جاتا کہ بعد میں کوئی کوشش بھی کرتا حکومت کے ان کو کہیں تو وہ نیچے والا بورڈ ہی تیار نہیں ہوتا. تو لیکن اس کے بجائے جو ہے انہوں نے خود یہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا. تو میرا تو اپنا خیال یہ تھا کہ اب اگر احتساب کا عمل، لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ نہ عمران خان اور نہ جو ہے حکمران کوئی سیاسی پارٹی اس بات پر اعتراض نہیں کر رہی کہ بھئی آپ نے کیا کیا. سپریم کورٹ کے ججز کو کی باتیں آپ نے نہیں کی، ان لوگوں کے خلاف آپ نے ایکشن نہیں لیا، تو پھر آپ نے کیا کیا اس دوران میں؟ آپ نے یہ تک نہیں دیکھا کہ قرضوں کی ری شیڈولنگ جو ہے وہ وصولی نہیں ہوا کرتی. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک گٹھ جوڑ ہے اس ملک میں اشرافیہ کا، ملکی اشرافیہ کا اور بیرونی اشرافیہ کا. وہ گٹھ جوڑ ہے پاکستان کی عوام کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف. اس میں بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ملکی اشرافیہ فائدہ اٹھا رہی ہے، بیرونی اشرافیہ فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ گٹھ جوڑ IMF کے ساتھ ہے جو آج کی صورتحال ہے. اب میں آپ کو بتاؤں بڑی ایک عجیب بات، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر نے ایک بیان جاری کیا ہے، وہ دنیا بھر میں رپورٹ ہوا. IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر یہ کہتی ہیں کہ میرا دل پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ ہے الحمدللہ. مگر وہ یہ کہتی ہیں کہ IMF نے آپ سے کیا کہا ہے پاکستان سے؟ IMF نے پاکستان سے، ان کا بیان ہے میرا نہیں ہے، IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر کہتی ہے کہ IMF نے تو پاکستان سے یہ کہا تھا کہ جناب اپنی ٹیکسوں کی آمدنی بڑھائیں، مگر یہ آمدنی بڑھائیں مالدار لوگوں پہ ٹیکس لگا کر. یہ مالدار ان لوگوں سے ٹیکس لیں، انکم ٹیکس لیں جو ٹیکس دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کا بوجھ اور اس سے جو فائدہ ہو وہ آپ ڈال دیں غریب عوام اچھا کو. ڈاکٹر صاحب، 3 چیزیں ہیں نا. ایک چیز جو ہے وہ ہے
کہ اپنا ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر کیا جائے اور امیروں سے ٹیکس وصول کیا جائے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی ایس ٹی جو ہے وہ کم کیا جائے، لیکن ہم جی ایس ٹی بڑھاتے جا رہے ہیں. دوسری چیز ہے کرپشن کا خاتمہ، جو نیب سے ریلیٹڈ ایشوز آپ نے ڈسکس کیے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس شاہانہ انداز میں ہم خرچ کر رہے ہیں، ہمارے جو خاص طور پر جو پبلک آفیس ہولڈرز ہیں وہ جس طرح شاہانہ انداز میں خرچ کرتے ہیں، ان کو جو مراتیں ملی ہوئی ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ کرنٹ اکاؤنٹ جو حکومت کا ہے، کرنٹ ایکسپینڈیچر جو حکومت کے ہیں وہ کم کیے جائیں. تو میرے خیال میں ان تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے، یا آپ کے خیال میں نہیں؟ نہیں، ترجیح طور پر دیکھا جائے. پہلا جو آپ نے خود بات کی وہ یہ کی کہ جب آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر یہ کہتی ہے، منافقت ہے، انہوں نے جو کہا منافقت کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان سے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو مالدار ہیں، جو ٹیکس دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جن کی دولت، جن کی آمدنی زیادہ ہے، اور عوام کو ذرائع اعنات دیں. لیکن جو معاہدہ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ جو آپ نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے یہ بات. کہا کہ جی آمدنی سے مت لیں، آپ اشیاء پہ ٹیکس لگا دیں. جنرل سیلز ٹیکس ہوتا ہے اشیاء پہ ٹیکس. پہلے آپ عوام کو پتا ہے، کیونکہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام جو ہیں وہ اشیاء پہ ٹیکس دے رہے ہیں. جو بیچارہ غریب آدمی فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، شاید جو خود جو ہے وہ چیریٹی لے رہا ہے، وہ بھی جب کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ اس پر وہ 17-18% اب جی ایس ٹی دے گا، پہلے 17% دے گا. تو آپ نے آمدنی پہ لگانے کے بجائے جو ہے آپ نے تو اشیاء پہ جی ایس ٹی لگا دیا، 17 سے 18% کر دیا. تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے، تو پھر آئی ایم ایف نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جی آپ اپنی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں؟ جو ایف بی آر کا چیئرمین کہتا ہے کہ 3,000 ارب روپے کم وصولی ہو رہی ہے تو ان مالدار لوگوں سے ٹیکس دے، لیکن اس کے بجائے ایک گٹھ جوڑ کر دیا. تو میں کئی برسوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ملکی اشرافیہ اور بیرون اشرافیہ کا ایک گٹھ جوڑ ہے. ملکی اشرافیہ میں پاکستان کے سیاستدان بھی شامل ہیں، پاکستان کے حکمران بھی شامل ہیں، پاکستان کے ادارے بھی شامل ہیں، پاکستان کے دانشور بھی شامل ہیں. اور تو یہ سب جو ایک گٹھ جوڑ ہے، یہ اس گٹھ جوڑ کو کون توڑے گا؟ بنیادی سوال ہے. تو آپ نے پہلے تو جو بات کی تھی آئی ایم ایف کی، آپ نے تو سر اب یہ میڈیا کو کیوں معاف کر دیا؟ نہیں، میڈیا جو ہے، میں نے جب ادارے کہا تو اس میں میڈیا کو بھی ہم ایک پلر سمجھتے ہیں. آپ کو یہ بات پتا ہے، سوال یہ ہے کہ میڈیا، دیکھیے میں نے کم سے کم 15 دفعہ ابھی کہا ہے پچھلے چند ہفتوں میں کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہے. جب میں پروگرام میں کہتا ہوں آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہے، اس کی تفصیل بتاتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے، مگر یہ آئی ایم ایف کی یہ شرط جو ہے، پھر جملہ وہ ڈال دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرط. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کی شرط نہیں ہے تو پھر کس کی شرط ہے؟ اچھا، اب جو ٹیکسوں کی حوالے سے بات کی کہ ہم اگر یہ ٹیکس جس طرح کیے گئے ہیں اگر یہ نہ کرتے تو اس کا ہمارے پاس کیا سبسٹیٹیوشن کیا ہے کہ ہم ٹیکس کے نظام کو کس طرح کچھ دو چار ریفارمز، ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے کیا کرتے دیکھیے ہیں؟ بات یہ، جی میں ریفارمس، بات یہ پہلے تو ایک دو باتیں بتاتا ہوں جو بغیر ریفارمس کی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ریفارمس میں ٹائم لگے گا. پہلی چیز، حکومت پاکستان کے پاس 43 لاکھ مالدار لوگوں کی تفصیل ہے. 43 لاکھ مالدار لوگوں کی تفصیل ہے جو ٹیکس ایمانداری سے نہیں دے رہے، ان کی جو آمدنی ہے اس پر ٹیکس چوری کر رہے ہیں. تو جب ان کے پاس نام پتہ ہے، ان کے اکاؤنٹس کی معلومات ہیں، ان کے ناجائز آمدنی کی معلومات ہیں، وہ جو کسی تو زمانے میں کہا گیا تھا کہ اپنا ان کے سفری سہولتیں اور ان کے بچوں کی اسکولنگ اور اس سے جو نام آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کے بعد یہ تیسری، وہ 32 لاکھ تھے ہاں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا. اس وقت تو یہ کہا تھا کہ جب یہ مالدار لوگ ٹریول کرتے ہیں تو جہاز میں کون سے رنگ کی قمیص پہنتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن اس بات کو بھی سال ہو گیا، اب 43 لاکھ آدمیوں کا کہا گیا ہے تو کہ جی ہمیں ان کی پوری تفصیلات معلوم ہے. تو میں نے ایک اندازہ لگایا تھوڑا سا، اس سے کوئی 1200 ارب روپیہ مل سکتا ہے اگر حکومت چاہے تو. کورٹ میں جائے بغیر مل سکتا ہے، بغیر عدالتوں میں، ملکی قانون کے تحت. تو ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان پہ ہاتھ ڈالا تو حکومت کو گرا دیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج حکومت پہ جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، جو حکومت کو گرا رہے ہیں، وہ بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حکومت سے یہ کہیں کہ جناب وہ جو 43 لاکھ آدمی کی فہرست ہے ان سے وصول کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ فہرست ان کے زمانے میں بھی تھی. میرا اشارہ تحریک انصاف کی طرف ہے. ان کو بھی پتا تھا کہ 43 لاکھ آدمی ہیں، ان کی یہ دولت ہے، انہوں نے ٹیکس چوری کی، تو وہ جو ہے انہوں نے نہیں کیا. آج یہ مطالبہ کرنے کے لیے پاکستان میں سیاستدان، اپوزیشن والے، حکمران، ادارے تیار نہیں ہیں
کہ ان 43 لاکھ آدمیوں سے جو چوری کے پیسے ہیں ان سے ٹیکس لیں اور عوام کا جی ایس ٹی جو ہے وہ 18% سے 5% کر دیں. پیٹرولیم لیوی جو بھتہ ہے جو کہ اس وقت کوئی 650 ارب یہ لینا چاہ رہے ہیں اس کو صفر کر دیں جولائی سے, اور جی ایس ٹی کو جو ہے وہ 7.5% پہ لے آئیں. مہنگائی کو جو ہے اس وقت جو ہے وہ ہے کوئی 27.5%, وہ 7% پر آ جائے گی. لیکن وہ کرنے سے جو طاقتور طبقے ہیں, جو اس ملک کے مالک ہیں, جو اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں, ان کے مفاد متاثر ہوتے ہیں. تو سب مل کے ہوا میں بات کر رہے ہیں, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں گا کہ پھر جب احتساب بھی آپ نہیں کرنا چاہتے, ٹیکسوں کا نظام جیسے آپ نے کہا ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, آئی ایم ایف کے نام پر آئی ایم ایف کے کھاتے میں ڈال کے آپ یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلے. عمران خان جو کہا کرتے تھے میں خودکشی کر لوں گا, انہوں نے کہ اگر مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, انہوں نے ابھی امریکہ کو ایک میسج دی ہے کہ جناب میں اگر اقتدار میں آیا تو میں بھی آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف کے تھرو پاکستان کی معیشت کو تباہ کرے. تو کون سی پارٹی ہے جو آئی ایم ایف کے چنگل میں نہیں رہنا چاہتی؟ امریکہ بھی نہیں چاہتا. آئی ایم ایف کی آپ کو ہر حالت میں اپنے چنگل میں رکھے گا اور وہ آپ کو اپنے پروگرام سے لمبے عرصے تک نکلنے نہیں دے گا. پاکستان کی کوئی حکومت جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نہیں آنا چاہتی. اگر میں آپ کو بتاؤں, بھارت ہمارا دشمن ہے, لیکن وہ 1991 کے بعد سے 32 سال ہو گئے آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا. کیوں؟ تو وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش جو ہے وہ 2011 کے بعد سے اب گیا ہے جب اس کو یوکرین میں جھٹکا لگا, ورنہ وہ بھی نہیں گیا تھا. تو میرا اچھا, کہنا اب تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کر لی کہ یہ جو اپنا کرپشن کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے بات کر لی, اور پھر ٹیکس ریفارمز کے نہیں, ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس سے نیٹ سے باہر لوگوں کی بات کی, ابھی ریفارمز کی بات آپ نے کی کہ جی ایس ٹی کو 5-7% پہ لایا جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو شاہانہ اخراجات ہیں اور یہ جو سبسڈیز ہم دیتے ہیں کتنے عرصے سے, اور خاص طور پر اپنا دو چیزیں جو ہیں, ایک تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسپورٹ لیڈ ہماری اپنا انڈسٹری ہے وہ ساری زندگی سبسڈی ہم سے لے کے وہ چلتی ہے, اور پھر دوسرا جو ہے وہ ہمارے جو ہے اپنا سرکاری ادارے جو ہم سے, جن کو کبھی کبھی وائٹ ایلیفنٹ کہا جاتا ہے کہ وہ کھا رہے ہیں, اس کے نیشنلائزیشن کی اپنا پرائیویٹائزیشن کی باتیں ہوتی ہیں. آپ ان دو معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ہمارے اوپر؟ فیاض صاحب آپ نے ایک چند جملے میں بہت سارے معاملات اکٹھے کر دیے. پہلے آپ نے شاہانہ اخراجات کی بات کی تھی, ابھی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم یہ کم کریں گے. میں کہتا ہوں پاکستان میں ایسے لوگ تیار ہیں, وہ کہتے ہیں جی تنخواہ نہیں لیں گے, کم کریں گے وزراء. میں کہتا ہوں پاکستان میں ایسے لوگ ان کو مل جائیں گے جو یہ کہیں گے آپ مجھے وزیر بنا دیں, میں قومی خزانے کو اتنے لاکھ روپے سالانہ دوں گا. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ یہ کہیں کہ میں کابینہ کا حجم کم کروں گا تب میں ان کی بات مانوں گا, تو وہ تو یہ پھول پتیاں ہیں. نمبر ایک, کوئی مقصد نہیں ہے. آپ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو لوگ کہیں کل گے پرسوں سے میں سن رہا ہوں, اپنا بہت سارے دوستوں نے اس پہ کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کتنی منسٹریز اور کتنی ڈویژنز جو تھیں وہ وفاق کے اندر بند ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ بند نہیں ہوئی. اب وہ چل رہی ہیں, ان کے سیکریٹریز, ان کے باقی سارا اسٹاف, ان کی آفیسز, ان کے ایئر کنڈیشنز, ان کی گاڑیاں, ان کے پیٹرول, ان کی تنخواہیں, ان کے یوٹیلیٹی کے بلز, وہ ساری جو ہے وہ ان کی کوئی رول نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد. دیکھیے رضا ربانی صاحب کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا پیپلز پارٹی کے دور میں کہ 18ویں ترمیم لے کر آئے, لیکن اس کے بعد سے پوری کوشش کی گئی, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, کہ یہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد نہ ہو. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تعلیم آپ نے ان کو ٹرانسفر کر دی تو اب کیا ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ صوبوں کو بااختیار نہیں کرنا چاہتے. میں تو یہ سمجھتا ہوں گا کہ 18ویں ترمیم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ صوبوں کو آپ طاقتور بنائیں, صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. لیکن 18ویں ترمیم کا بیڑا غرق کرنے کی پوری کوشش کی گئی. ہمارے ایک جنرل صاحب تھے باجوہ صاحب, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی صوبوں کو اتنا پیسہ چلا گیا تو وہ کہاں گیا. اب ان کو کون بتائے کہ جی صوبوں کو پیسہ گیا ہے تو تعلیم اور صحت بھی تو ان کے پاس چلی گئی, تو وہ ان کے بل بھی تو ایکسپینڈیچر وہ پے کر رہے ہیں. پہلے باجوہ وفاق کرتا صاحب تھا. کو تو کتنے صحافی دوست کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے صحافیوں کے ایک اپنا وفد سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ مجیب الرحمن کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے,
یہ کوٹ ان کوٹ دوستوں نے بتایا ہے باجوہ صاحب کو. جی تو ان کو پتا تھا 18ویں ترمیم کیا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ صحت اور تعلیم کے شعبہ جو تھا وہ وفاق سے صوبوں کو چلا گیا. تو جب وفاق سے صوبوں گیا تو اس کے جو ایکسپینڈیچر تھے وہ بھی تو وفاق کو صوبوں کو چلے گئے نا. تو اگر یہاں سے پیسہ زیادہ گیا تھا تو وفاق کے پگا ایکسپینڈیچر بھی تو کم ہو گیا نا. تو یہ بات مطلب جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے بھائی آپ اپنا کام کریں. ہم فوج کا اس لیے احترام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محافظ ہیں, وہ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں. تو وہ اگر ان چکروں میں پڑ گئے تو اپنا کام پھر کون کرے گا؟ یہ بہت سنگین معاملہ ہے. تو میں اس لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ 18ویں ترمیم کو ناکام بنایا گیا. 6 پوائنٹ کی بات ابھی آپ چھوڑ دیں, وہ پھر ایک اور چیپٹر کھل جائے گا کہ وہ کہاں سے بنائے گئے تھے, مجیب الرحمان کو کس نے دیے تھے, میں اس طرف اس وقت جانا نہیں چاہتا. لیکن سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. میرا جو پہلا جتنے بھی آپ نے باتیں کی, کئی نکات اٹھائے, میرا سوال یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. معیشت جو ہے پاکستان کی تباہ ہے, مہنگائی 27% ہے جو 33% تک جانے والی ہے, گروتھ ریٹ شاید 0 پر آ جائے. بھارت میں مہنگائی جو ہے وہ 7% ہے, بنگلہ دیش میں 9% ہے, ہمارے پاس 27.5 ہے, 33 پہ جانے والی ہے. ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, بے اچھا روزگاری ڈاکٹر صاحب بڑھ رہی ایک ہے. اور پہلو پہ بات کرتے ہیں. چین نے جی جی $70 کروڑ کا اپنا منظوری دے دی پاکستان کو, اور IMF سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو جائے گا. سعودی عرب کے بارے میں بھی کچھ اچھی نوید سنائی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ سارے ارینجمنٹ ہمیں ہماری معیشت پہ اور ہماری اس وقت کی جو اقتصادی منظرنامہ ہے اس پہ کیا امپیکٹ ڈالنے والے ہیں؟ دیکھیے پہلے آپ سے میں عرض کر دوں کہ میرا جو اندازہ ہے 10 مارچ تک 10 مارچ 2023 تک پاکستان کو انشاءاللہ IMF سے قسط مل جائے گی. نمبر 1. یہ جو $700 ملین چین نے وعدہ کیا ہے وہ میرے خیال سے 2-3 روز میں مل جائے گا پاکستان. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ دوست ممالک کا رول اوور بھی ہوگا. تو سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں نومبر سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ دیکھیں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, 2022 میں بھی نہیں کرے گا, اور جون 2023 تک بھی نہیں کرے گا, اور دسمبر 2023 تک بھی نہیں کرے گا. لیکن ہمارے وزیر دفاع نے کیا کہہ دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. ہم لوگ ایک دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں. کیا ان کو پتا ہے کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو پتا ہے کہ دیوالیہ ملک کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ان کے وزیر اعظم ہیں اور اسحاق ڈاٹ صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے بچایا. تو وزیر اعظم کہتا ہے میں نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے سے بچایا, وزیر دفاع کہتا ہے ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. کیا تماشا ہے؟ ملک کو تماشا نہ بنایا جائے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کسی ملک میں زلزلہ آتا ہے تو ایک ہفتے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ خبر نہیں دی جاتی کہ زلزلہ آ گیا, یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تباہی ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. ان کو پتہ ہے اب کہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ سارے جو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ 10 تک قسط بھی مل جائے گی, اور یہ پیسے جو ہے چین والے بھی کچھ روز میں آ جائیں گے, اور دوست ممالک سے رول اوور ہوگا, تو ہماری معیشت پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے؟ اور یہ جو کوشن ہمیں مل رہا ہے اس سے حکومت کیا پالیسیز بنائے کہ ہم ایک بہتری کی طرف جا سکیں؟ پہلا, پاکستان میں جو یہ معیشت میں جو بحران کی کیفیت ہے یہ فی الحال ختم ہو جائے گی. معاشی بحران, کسی کو یہ کہنے کی جرات نہیں ہوگی فی الوقت کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. لیکن اگر کسی کو یہ توقع ہے کہ اس سے پاکستان کی معیشت میں پائیدار بہتری آئے گی تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی ابھی بڑھنے والی ہے. ان جو ضمنی بجٹ آپ نے جو ضمنی بجٹ آپ کہہ لیں مالیاتی بل منظور ہوا ہے, جو بجلی کے نرخ بڑھائے ہیں, جو گیس کے نرخ بڑھائے ہیں, جو آپ نے پیٹرول مصنوعات کے نرخ بڑھائے ہیں, ان سب کے مہنگائی پر اثرات آنے والے ہیں. ان کے اثرات آنے والے ہیں پاکستان کی گروتھ ریٹ کے اوپر, ان کے اثرات آنے والے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر, ان کے اثرات آنے والے ہیں ٹرانسپورٹ کے کرائے پر. عوام تو مزید کچلے جائیں گے. لیکن میں نے جیسے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو جتنی تباہ و برباد ہو چکی ہے اس کے لیے یہ عارضی ایک بہتری نظر آئے گی, حل نہیں ہے. یہ آپ جو ہے یقینی بنا لیا ہے اس حکومت نے, اور جو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں اگلی حکومت پھر IMF کے پاس جائے گی. تو یہ جو IMF سے قرضے ملے ہیں اس میں آپ کو پہلے آپ نے 1700 ارب روپے کی ٹیکس لگائے تھے مفتہ کے زمانے میں,
اب آپ نے یہ 170 ارب روپے کے ٹیکس لگائے، پھر آپ نے بجلی کے نرخ بڑھائے، پھر گیس کے نرخ بڑھائے، پھر پیٹرول کے نرخ بڑھائے. تو یہ جو اگلی شرائط آئیں گی، اور پاکستان کو اتنا کیا کہ ریزلٹس گر گئے ہمارے، مہنگائی جو ہے 27 تک پہنچ گئی. اب اگلی دفعہ جب آپ جائیں گے تو امریکہ کا رویہ اور زیادہ سخت ہوگا. وہ آج سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ کے ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور تو پھر یہ ڈو مور، یہ دہشت گردی کی واردات اگر کوئی ہندوستان میں کرا دے، ہندوستان خود کرا دے، تو اس کا ملبہ بھی ہمارے اوپر ڈالا جائے گا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب IMF کے چنگل میں بھی نہ پھنسیں. اور اگر میرے ملک کے 23 کروڑ عوام میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو پھر ان کی یہ ہے سلامتی کے لیے خطرہ. تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک مہلت ملی ہے، اللہ کا شکر کریں، یہ ایک مہلت ملی ہے، اس کو کامیابی کر کے عیاشیاں نہ شروع کر دیں، غیر ضروری امپورٹس نہ شروع کر دیں. اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کی معیشت کو خود انحصاری کی طرف لے جائیں، یعنی غیر ضروری امپورٹس کم کریں، ٹیکسوں کی چوری روکیں، معیشت کو دستاویزی بنائیں، جیسے آپ نے کہا شانہ اخراجات کم کریں، حکومتی اداروں کی جو ہے وہ کارکردگی بہتر بنائیں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. یہ نہیں کہ سارے ایسٹ انڈین کمپنی کی طرح ان سب کو بیچ باچ کے وہ پیسے کھا پی جائیں. میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ ابھی جو 3 جملے میں نے دیکھے کہ مختلف جو کہتے رہے IMF کی شرائط ہے، لیکن 3 وزیروں نے کیا کہا. بیچ میں بول گئے سچ. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں اس لیے بڑھائی گئی کہ روپے کی قدر گری تھی، تو اس کی مالیت بڑھ جاتی ہے، ان کے تو ٹیکسز بڑھ گئے، لیکن روپے کی قدر تو آپ گری نہیں تھی، آپ نے گرائی تھی. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ سٹے بازی ہوئی، اسمگلنگ ہوئی، ہنڈی حوالے کا کاروبار ہوا. یہ سب ہوا تو عوام کے اوپر کیوں بوجھ ڈالا جائے، پہلا سوال. دوسری بڑی اہم بات، اب یہ کہا وزارت خزانہ نے کہا کہ جناب بجلی کے نرخ اس لیے بڑھائے گئے، یا وزیر خزانہ نے بھی کہا بجلی کے نرخ اس لیے بڑھائے گئے کہ جناب بجلی چوری ہو رہی ہے، لائن لاسز ہیں، لوگ بل ادا نہیں کرتے، کرپشن ہے، نااہلی ہے. یہ ڈار صاحب نے بھی کہا ہے. اگر یہ سب ہے تو پھر عوام کے اوپر کیوں بوجھ ڈالتے ہیں؟ تو یہ ہے اعتماد کا بحران. اس کو ختم کریں، دانش مندانہ پالیسی بنائیں، کیبنٹ کا سائز کم کریں، پھول پتیاں دینا بند کریں، اور آج قانون سازی کریں. اپوزیشن کو کہیں کہ جی الیکشن کی بات کرنے سے پہلے 1 ہفتے تک آپ الیکشن کی بات مت کریں، اس کے بعد جو مرضی کریں. 1 ہفتے میں حکومت، ہمارے ادارے، سلامتی کے ادارے جو قومی سلامتی کمیٹی کے ممبر ہیں، بیٹھیں، یہ قانون سازی پر اتفاق کر کے دستخط کرا لیں کہ جو آپ تینوں پارٹیوں کا منشور ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا ٹیکسوں کا نظام منصفانہ ہوگا، ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس ہوگا، معیشت دستاویزی ہوگی، GST کو 7.5 پہ لائیں گے، 18 سے، پیٹرولیم لیوی ختم ہوگا، تعلیم اور صحت کا بجٹ 7.5% ہوگا. یہ حلف نامہ دستخط کرا کے قانون سازی کرا لیں. اگر یہ موقع ضائع کر دیا تو الیکشن کے بعد جب بھی ہوگا، سوائے افراتفری کے اور تباہی کے کچھ نہیں ملنے والا. بڑی ہمیں مہربانی. الیکشن. جی 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 ڈاکٹر جناب صاحب. فرمائیے. جی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، تفصیل کے ساتھ بات ہوئی آپ نے، اور معیشت کے حوالے سے بہت اہم چیزیں آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. ناظرین گفتگو تاں ॿुधी ही जेके वफ़ाक़ी काबीना जेके किफ़ायत शुआरी जे हवाले सां क़दम कयल आहिनि, उहे जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो पिए त उहे तमामु मुख़्तसर आहिनि, ऐं उन वक़्तु मुल्क के जेके चैलेंजिस दरपेश आहिनि उन मां जेके आहिनि, जेका महांगाई, बेरोज़गारी ऐं मुल्क जी मईशत जेका आहे उहा, उनमें जेको ग्रोथ रेट ऐं ॿिया जेके इंडिकेटर्स आहिनि उहे असांखे तक़ाज़ा कनि पिया त असांखे अञा ॿिया मेयर्स वठिणा पवंदा. ऐं उनमें सभ खां पहिरियों मेयर जेको आहे, सभ खां पहिरियों क़दम जेको आहे उहो आहे असांखे पंहिंजनि टैक्सिस जे हवाले सां हिकिड़ी पॉलिसी ठाहिणी पवंदी. हीउ जेको सवलो तरीक़ो आहे त पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधाए छॾियो, बिजली जूं क़ीमतूं वधाए छॾियो, GST वधाए छॾियो, माना ग़रीब माण्हू जे मथां जेको आहे उहो टैक्स वधंदा वञनि, अमीर माण्हुनि जे लाइ जेके टैक्सिस आहिनि, इनकम जा टैक्स, प्रॉपर्टी जा टैक्स, ऐं उन ते कुझु न थिए. इहे शयूं जेके आहिनि इहे ज़ाहिर आहे हिकिड़े सिहतमंद मुल्क जे या टैक्सनि जे सिहतमंद निज़ाम जे बिल्कुलु बरअक्स आहिनि. जेसिताईं असां पंहिंजे अमीर माण्हुनि खां टैक्स नथा वठूं, तेसिताईं जेको आहे असां बिल्कुलु हिकिड़ी सुठी मईशत तरफ़ न वठी सघंदासीं. नंबर 2 त करप्शन जे हवाले सां जेके बि असांजा इदारा आहिनि, नेब खां वठी एंटी करप्शन सूबनि जा जेके इदारा आहिनि, उन्हनि जी जेका कारकर्दगी आहे, ऐं नेब त ज़ाहिर आहे हर सियासी पार्टी इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ करे थी त नेब खे सदाईं सियासी मक़सदनि लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो रहियो आहे. तंहिं करे नेब जे लाइ असांखे का पॉलिसी ठाहिणी पवंदी त मुल्क मां करप्शन जे ख़ात्मे लाइ असांखे हिकु मिसाल क़ाइमु करणा पवंदा. ऐं उन मिसालनि क़ाइमु करण लाइ ज़रूरी आहे त असां वटि एहतिसाब जो इदारो, हिकु ख़ुदि मुख़्तियार
बाइख़्तियार इदारो हुजे जंहिंमें हिकिड़ा साफ़ सुथरा माण्हू रखिजनि ऐं उहे माण्हू जेके आहिनि उहे बिना कंहिं पंहिंजो मतभेद जे, बिना कंहिं पंहिंजो रिआयत जे, पंहिंजो कंहिं गिरोही मफ़ादनि या कंहिं बि सबब जे करे कंहिं सां रिआयत या ॾियण या कंहिंजे मथां जेको ख़ामख़ा जी चाढ़ करण जे बजाए उहे पंहिंजो ट्रांसपेरेंट नमूने सां, शफ़ाफ़ नमूने सां एहतिसाब जे अमल खे अॻिते वधाइनि। उन सां जेको मुंहिंजो ईंदो, जेका करप्शन खे मुंहिंजो ईंदो, उनमां जेका रिज़र्व्स असां वटि जेके गॾु थींदा, उनखां पोइ टैक्सिस जे कलेक्शन जे निज़ाम में जेके बहितरियूं ईंदियूं, उनखां पोइ असांखे जेको आहे इन्वेस्ट करिणो आहे, माण्हुनि ते इन्वेस्ट करिणो आहे, तालीम ऐं सिहत ते इन्वेस्ट करिणो आहे, ताकी जेकॾहिं असां सुठो ह्यूमन रिसोर्स पैदा करे वियासीं त उहो सॼी दुनिया में असांखे अरबा डॉलर हर साल कमाए ॾिए थो। हिन वक़्तु बि पाकिस्तान जो जेको निज़ाम हले थो पियो, उनमें रेमिटेंसिस जी तमामु वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। पर जेकॾहिं असां ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ते तवजह ॾियूं ऐं सुठा इंजीनियर, सुठा IT स्पेशलिस्ट, सुठा डॉक्टर्स ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ शोबनि जा एक्सपर्ट्स पैदा करे कयूं त शायदि असां दुनिया जी जेका ही ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड आहे उनमां असां तमामु वॾे पैमाने ते पंहिंजो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स कमाए सघूं। उन सां गॾोगॾु असांखे सनअती तरक़ी तरफ़ तवजह ॾियणी पवंदी। सनअतूं तरक़ी कनि ताकी असां बजाए जो हर शइ ॿाहिरां घुरायूं, असांखे करिणो पवंदो त असां पंहिंजे मुल्क में पंहिंजूं शयूं पैदा कयूं ऐं उनजे लाइ असांखे हालत इहा आहे जो असांजो इलीट क्लास जेको आहे उहो जॾहिं पाणी जी बॉटल जेका आहे, मिनरल वाटर जी बॉटल जेका पीए थो, उहा बि ॿाहिरां घुराए पीए थो। तंहिं करे इहे जेके असांखे निज़ाम आहिनि उहे बंदि करणा पवंदा ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे पंहिंजी ज़राअत ते तवजह ॾियणी पवंदी, छाकाणि त ज़राअत जेको आहे उहो लाइवलीहुड आहे ऐं ज़राअत जेका आहे उहो फूड सिक्योरिटी सां रिलेटेड आहे। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जा बुनियाद ज़राअत सां थियनि था। मिसाल तौरु टेक्सटाइल आहे या ॿी जेका बि तव्हांजूं सनअतूं आहिनि, उन्हनि खे जेको बेसिक जेको आहे रॉ मटीरियल जेको आहे उहो ज़राअत खां मिले थो। तंहिं करे असांखे पंहिंजी ज़राअत खे बहितर करण लाइ रिसर्च ओरिएंटेड असांखे मैकेनिज़म अडॉप्ट करणा पवंदा, मिशनाइज़ेशन जे तरफ़ वञिणो पवंदो ऐं ताकी असांजी ज़राअत जेका आहे उनजी जेका आहे प्रोडक्टिविटी वधे, उनजी जेको आहे उन सां असांजो आबादगार तबिको बि ख़ुशहाल थींदो, हारी ऐं ज़राअत ते रहंदड़ माण्हू ख़ुशहाल थींदा। पर उन जेको असांखे फ़ाइदो पवंदो त मुल्क जे अंदरि जेका फूड इनसिक्योरिटी वारा मामला आहिनि उनमां जान छुटंदी। न सिर्फ़ु एतिरो, पर उन सां पाकिस्तान जे सनअतुनि खे बि काफ़ी वॾी सघ मिली सघंदी, जेका पोइ उनखे वैल्यू एडिशन में वठी करे असां जेको आहे ज़राअत ऐं लाइव स्टॉक ॿिन्ही सां पोइ असां वैल्यू एडिशन में वञण खां पोइ उहा जेका आहे असां एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी तरफ़ डेवलप थियणु शुरू करे सघूं था। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में जेको आहे तव्हां खां वठूं था इजाज़त, छाकाणि त प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ खे इजाज़त सदाई।